Assalamualaikum, this is Mohit Izada in Washington, यूनाइटेड स्टेट्स। 17 मार्च 2026 मंगल का दिन है। बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा तारीख, बड़ा स्याह दिन है। बहुत ही अफसोसनाक किस्म का ये दिन है। आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, ओवरनाइट अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारी फेवरेट हरदल अजीज़ पीएएफ ने, जिस पे हम राइटली फ़ख्र करते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर बरादर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के नेबर अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही डेडली स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और वहाँ पर जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहती हैं कि वहाँ पर एक एडिक्ट्स का मंशियात इस्तेमाल करने वालों के इलाज का जो हॉस्पिटल था, वो निशाना बना है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है, जिसने इंटरनेशनल मीडिया को बताया है, कि कम से कम 200 लोग जाँ बहक हुए हैं। बहुत से सोर्सेज ये कह रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि डेथ टोल 400 तक जा पहुंचेगा। कोहराम की सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म की ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि बिल्कुल गलत है, हमने किसी हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया। हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सिग्निफिकेंस के जगहों को निशाना बनाया, जहाँ पे अफ़गान मिलिट्री ने अपना इक्विपमेंट रखा हुआ है, उन्होंने अपना असला रखा हुआ है, एम्यूनेशन रखा हुआ है, या जहाँ से ऐसे दहशतगर्दों को, मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है जो पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं। आपको पता है, इस किस्म की जो असम्पशंस, जो इस किस्म के जो क्लेम्स होते हैं, वो हमेशा बहुत, अगर सही भी किए जाएँ, अगर सिंसेरिटी से भी किए जाएँ, तो वो हकीकत में मबनी नहीं होते। मतलब ये कहना है कि हमने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया है जहाँ से ट्रेनिंग की जाती है। हिंदुस्तान ने बारहा इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए कि हमने इस किस्म की हम जगह पे हमला किया है, जहाँ से मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जाता था। लेकिन ये हम जानते हैं, हिंदुस्तान का मीडिया भी जानता है कि वहाँ पर अक्सर मिलिटेंट्स को कोई ट्रेनिंग वगैरह जो है वो नहीं मिल रही होती। ये सिंबॉलिक नेचर के हमले होते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं और इसकी जो अहमियत है उसकी तरफ चलूँ, मैं एक ओवरऑल पैराडाइम भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ था, जिसे एक लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे, जो अमेरिका ने और फातेह जो थे, जो कॉन्करर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उन्होंने खड़ा किया था। वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो जो बचा कुचा भी था, क्योंकि बहस तो बहुत देर से हो रही थी गुज़िश्ता 10 साल से, कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर है, वो टोटली कोलैप्स होता चला जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से जिस तरह से इसराइल और अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक इक्वेशन सेटल हुई है, जिसने पहले 12 दिन की जंग देखी ईरान के ऊपर, अब दोबारा एक जंग हम देख रहे हैं बहुत ही खौफनाक किस्म की। इसके नतीजे में वो जो पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर था, वो अब उसकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब ये जो पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर था, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई कानून की कोई अदालत थी जिसने कोई फैसला करना था। ये बुनियादी तौर पे एक मॉरल कोड था, एक एथिकल कोड था, इसमें कुछ खौफ था, कुछ हया थी, इसमें कुछ कंसर्न था। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो टोटली तौर पे कोलैप्स कर चुकी हैं। और इसका जो, जब भी इसकी ऑब्ituary फाइनल तौर पे लिखी जाएगी, हो सकता है किसी ने ऑलरेडी लिखी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी लिखी भी आपको मिलेगी, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल विलन और कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये पोस्ट वॉर ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, जिसका अब निशाना आप अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री के हाथों में, वो इसराइल है। इस पूरे मॉडल को कोलैप्स करने में इसराइल की हुकूमतों ने, उनकी जारहाना एग्रेसिव जो हिकमत अमली और स्ट्रेटजी थी, उसने एक रोल प्ले किया है। 10 साल पहले से हमने ये सुनना शुरू किया, जब हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत आई, आरएसएस की, तो वो कहते थे कि इसराइल जो है अगर इस तरह से कर सकता है, इसराइली मिलिट्री ने ऐसे किया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में भी तनाव में बहुत हद तक इजाफा हुआ, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन अब इस वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इसके नताइज आप दुनिया के हर हिस्से में देखेंगे। और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इसराइल की प्लेबुक को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये खालिस्तान पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये टोटल एक इसराइली मॉडल है। जितने आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं, जो केस बिल्डअप किया जा रहा है, जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो नैरेटिव शेप किया जा रहा है, ये सारा का सारा इसराइली मॉडल है। पाकिस्तानियों में वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा इंजेन्युइटी जो है वो नहीं पाई जाती, और इंजेन्युइटी बदकिस्मती से इसराइलियों में ही ज़्यादा पाई जाती है। अब एक दूसरी भी डेवलपमेंट है, ज़हन में रखिए कि यूरोप ने
नेटो के ममालिक ने गुज़श्ता 24 घंटे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा उन्होंने शटअप कॉल मारी है, जिसके नतीजे के जो थप्पड़ की चटाक है, वो वाशिंगटन में पूरी तरह से महसूस की गई है। उसे भी मैं डिस्कस करूँगा कि वो मामला क्या है, जहाँ आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इस हफ्ते वो ऐलान कर देंगे कि एक कोएलिशन फ़ोर्स जो है वो बनेगी और उनके नेवल फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स वगैरह जो हैं वो जहाज़ों के साथ चलेंगे, कमर्शियल शिपिंग के साथ। उसमें यूरोप ने तो शटअप कॉल दे दी है, लेकिन बाज़ सोर्सेज़ जिनका पाकिस्तानी मिलिट्री से ताल्लुक़ है, उनका कहना ये है कि जीसीसी की कंट्रीज़ या अमेरिकन्स का वाया जीसीसी कंट्रीज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ऊपर जनरल आसिम मुनीर पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप अपनी नेवल फोर्सेस हमें दें और एयर फोर्स एसेट्स वहाँ पे दें। एंड अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू दीज सोर्सेज पाकिस्तान के आर्मी चीफ स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हैं वो खासे परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही, उनको ऑफर्स भी की जा रही हैं कि आपका फला कर्जा माफ़ कर देंगे, आपके डेट को कन्वर्ट कर देंगे, $2 बिलियन ये, $2 बिलियन वो। लेकिन चूंकि उसके रास्ते में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अभी तक उस रास्ते पे चलने से गुरेज कर रही है। पता नहीं अगले चंद दिनों में क्या होता है, लेकिन ये भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम अफगानिस्तान की इसकी डिटेल्स के ऊपर आ जाएं, जहां मैंने आपको कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। टॉल ज़ाहिर है कि राइज कर रहा है, डेथ टॉल। बाज़ अखबारात ऑलरेडी हेडलाइंस मैंने देखी हैं कि वो कह रहे हैं कि डेथ टॉल जो है वो 400 तक पहुंच जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो हैं शहबाज शरीफ साहब के, मुशर्रफ जैदी, वो कहते हैं कि हमने खालिस्तान जो भी हमले ओवरनाइट किए हैं, हमने तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को, अफगान मिलिट्री के एसेट्स को, अफगान मिलिट्री की इक्विपमेंट को, जहां उन्होंने असला और एम्यूनेशन रखा था या जहां से ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को टारगेट किया जा रहा है। मैंने आपको ये भी कहा कि इस किस्म की जो असम्पशंस होती हैं, इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स होती है, वो खालिस्तान पॉलिटिकल होती है। असल में ये हमले सिंबॉलिक नेचर के होते हैं। इस किस्म के हमले कभी भी वो नताइज हासिल नहीं करते जो कि मिलिट्रीज कहती हैं। अच्छा, अब लेकिन इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो एनजीओज़ हैं और जो डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज़ के इदारे हैं और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जो जगह हिट हुई है वो हस्पताल ही है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ें और रिकनसाइल करें, तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी इस हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इसके एपोलॉजिस्ट हैं, वो दर हकीकत ये कह रहे हैं कि अफ़गान मिलिट्री ने, अफ़गान तालिबान ने इस हस्पताल के अंदर, बिकॉज जो जगह हिट हुई है वो हस्पताल ही है, तो इस हस्पताल के अंदर अफ़गान तालिबान ने अपना असलहा जो है वो छुपाया होगा। अब ये एग्जैक्टली वही स्टोरी है, मैंने शुरू में आपको कहा ना कि इसराइल का प्लेबुक है। ये एग्जैक्टली वही स्टोरी है जो इसराइल ने बारहा दुनिया के मीडिया को और एक्सप्लेनेशन दी 2003 के बाद, जब उन्होंने गज़ा के अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को, 3-4 हॉस्पिटल्स को, मुख्तलिफ जगहों को उन्होंने हिट किया। हर दफ़ा उन्होंने कहा कि जहां हम हिट कर रहे हैं, हिट उन्होंने कर दिया अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को। कहा उन्होंने ये कि नहीं, इसके नीचे हमास ने अपना असला रखा हुआ था, उसके मिलिटेंट छुपे हुए थे उनके मिसाइल से। कई हॉस्पिटल्स को, कई मेडिकल फैसिलिटीज़ को, कई यूनाइटेड नेशन के इदारों को, कई मीडिया के दफ्तरों को उन्होंने हिट किया, और हर दफ़ा उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दी है। एग्जैक्टली वही स्टोरी, वही प्लेबुक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की है। मैंने पिछले भी लोग भी मैं थोड़ा सा जिक्र किया था अफगानिस्तान के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान इज़ टू अफगानिस्तान व्हाट इज़राइल इज़ टू गज़ा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में एग्जैक्टली वही कर रहा है जो इसराइल ने गज़ा में किया। और मैंने आपको कहा था कि ये ईरान इसराइल इक्वेशन भी नहीं है, बिकॉज ईरान के पास फिर भी एक डिटरेंस है कि अगर इसराइल के पास एयर सुपीरियॉरिटी है, इसराइल खुल के हमले कर रहा है, तो हर हमले के जवाब में ईरानी कम से कम मॉरल स्ट्रेंथ की हद तक जो है अपने मिसाइल्स फायर करते हैं। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं। वो अपनी 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 ज़िंदगी का, अपनी एग्जिस्टेंस का एक एहसास रखते हैं। अफगान्स के पास पाकिस्तान एयरफोर्स और एयर सुपीरियॉरिटी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं। ये एग्जैक्टली वही जुल्म है जो इसराइल ने गज़ा के ऊपर, हमास के ऊपर या फ़लस्तीनियों के ऊपर किया था। जो कन्वेंशंस और रूल्स ऑफ वॉर हैं, जो वॉर्स के भी एक एथिक होते हैं, जंग लड़ने का भी एक कानून होता है। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की रियासती इदारे अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये अंधाधुन जुल्म है। और ये मज़े की बात यह है कि एक मुस्लिम मुल्क के साथ, जिसके साथ 50 साल तक यगानगत की बात की गई, इत्तेहाद की बात की गई, जिसके बारे में कहा गया कि हमारी स्ट्रेटेजिक स्पेस है
جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب افغان طالبان کی حکومت آ جائے گی تو یہاں سے ہندوستان جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہانیاں سنائی گئیں کہ ٹی ٹی پی کو تو مدد اس لیے ملتی ہے کہ ہندوستان میں جو ہے ہندوستان کے 16 کونسولیٹس اور ڈفرینٹ سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں جب 16 سے بھی طبیعت نہیں بھری تو کہا کہ 28 سینٹر ان کے کام کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت امریکہ کی افواج جو ہیں وہ افغانستان کو رن کرتی تھیں، اور ہم بار بار امریکن آفیشل سے اور ان کے ڈیفنس آفیشل سے جو اسلام آباد میں تھے اور ان کے جو میڈیا تھے ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بکواس ہے، یہ پاکستانیوں نے کہانیاں جو گھڑی ہوئی۔ اب وہ کہانیاں سنانے والے گم ہو گئے ہیں، اور ٹوٹلی کہانیوں کی نیچر جو ہے انہوں نے بدل دی۔ بہرحال میں اپنے پچھلے ویلاگس میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ 2023 سے جب ریفیوجیز کو نکالنا شروع کیا تھا، افغان ریفیوجیز کو پاکستان سے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے، بیکاز یہ پوری کہانی کہ ہم ریفیوجیز کو نکالیں گے، یہ افغان طالبان کر رہے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے پیچھے ہیں، یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ میئر اپ نہیں کرتا، یہ 2+2 جڑتے نہیں ہیں، یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ابھی تک یہ 100% تو کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز ان کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جب حملے کریں گے تو ہمارے اوپر حملے کم ہوں گے۔ اب ٹی ٹی پی کے گو کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، گزشتہ 2.5 برس پہلے سے ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم جتنی اپنی شدت اور انٹینسٹی بڑھاتے چلے جائیں گے، جتنا ہم افغان طالبان کو پنش کریں گے، ہم نے ٹریڈ بند کر دیا، ہم نے افغان ریفیوجیز کو نکال دیا، ہم نے کئی دفعہ فضائی حملے کیے، تو اس سے ٹی ٹی پی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، افغان طالبان ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سے سینئر ملٹری آفیسرز نے اس طرح کی بھی باتیں کہیں کہ افغان جو ہیں لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، جب ہم ان کو ماریں گے، چھتر ماریں گے۔ یہ ہماری مینٹیلٹی 1971 میں بنگالیوں کے ساتھ بھی تھی، جو ابھی بھی ہماری چل رہی ہے۔ لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آپ انکریزڈ وارفیئر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سنیں ان کی باتیں 2023 کی، 2024 کی، 2025 کی۔ 2026 کے مارچ میں کیا صورتحال ہے؟ ایک دارالحرب میں کنورٹ ہو گیا ہے پاکستان کا نارتھ جو ہے، اور افغانستان سارا کا سارا جو ہے وہ ایک وار زون میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی بڑی خوفناک قسم کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ ذہن میں یہ بھی یاد رکھیے کہ 2021 میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، 2022 میں جب عمران خان کی پاکستان میں پرائم منسٹرشپ تھی، تو ہمارے کس قسم کے ریلیشن شپ تھے، کیا کوالٹی آف ریلیشن شپ اور ٹرسٹ ایگزسٹ کرتا تھا افغان طالبان کے ساتھ۔ عمران خان کی ہر بات وہ ماننے کو تیار تھے۔ ہمیں اس اسٹیپ اینڈ سٹیج میں ہمارا چونکہ تقریباً 50 برس کا ایک انتہائی خوفناک ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ، ہمیں بڑی محنت چاہیے تھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی، کہ ہم ان زخموں کو بھر سکتے جو خالصتاً پاکستان نے افغانستان کو دی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو چونکہ ہمیشہ ہی چوتیا بنایا گیا ہے، تو ان کو کہانی سنائی گئی ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ میرے کئی دفعہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈائلاگ ہوا افغان مختلف لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے اوپوننٹ سے، کبھی یورپ کے اندر، کبھی برطانیہ میں، کبھی دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر، کبھی امریکہ کے اندر، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ افغانستان کو جتنا پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے، اور افغانستان کے اندر جو قیامت ٹوٹی ہے 1979-80 کے بعد، اس کی پرنسپل ذمہ داری 1970 سے پاکستان کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی سیریسلی پڑھے گا اس طرح کے سارے کانفلکٹ کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹس نے اپنی خود غرضی میں مسلسل افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جسے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 2021 کے بعد بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بجائے محنت کرنے کے ہم نے ایک نیا وار زون جو ہے یہاں پہ کھول دیا، ایک نیا کٹا کھول دیا۔ اب یہ کوشش کیا لگتی ہے، ابھی ہم 100% کے کلیئر نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کا بھی ذہن میں رکھیں کہ کہتے ہیں ہم تو افغان طالبان کو اس لیے پنش کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن جو ڈاٹ کنیکٹنگ اگر آپ کریں تو لگتا یہ ہے کہ گول یہ ہے کہ آپ نے افغان طالبان رجیم جو ہے اسے آپ نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ اس کو آپ رجیم چینج آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کیوس پیدا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں ایک سول وار پیدا کرنی ہے، تاکہ ڈفرینٹ متحرک گروپ جیسے ناردرن الائنس ہے، کچھ اور ہیں، وہ آپس میں لڑ بیٹھیں، افغان حکومت گر جائے، کولیپس ہو جائے۔ ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے، جو 50 سال کے بعد ایک پہلی دفعہ ایک پیسفل گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہے، جس کو کوئی ایز سچ ریزسٹنس نہیں تھی، ایک ایسے ملک میں جو بار بار تباہ ہوا ہے 1970s کے بعد سے۔ یاد رکھیے کہ سوویت انویژن جو ہوئی ہے 1979 کی، اس سے بہت سال پہلے سے افغانستان میں سول وار ہو رہی تھی۔ بہرحال ایک ایسا ملک جو تباہ ہو چکا تھا، اس میں یہ جو افغان طالبان کی داڑھیوں والوں کی حکومت آئی بھی ہے، جس نے لڑکیوں کو اور بچیوں کو تعلیم نہیں بھی دی ہے، جو بذات خود ایک ٹریجڈی ہے، یہ بیسٹ پاسبل فیوچر آفر کرتی تھی افغانستان کے لیے
کے لیے اگر اسے انٹرنیشنل کمیونٹی اور انگیج کرتی، جیسا کہ پاکستان کی عمران خان کی حکومت کی پوری کوشش تھی جب ہم نے نومبر دسمبر 2021 میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی افغانستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پلگ کرنے کے لیے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ہم افغانستان کو پلگ کرتے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اس کو ریکگنیشن دلاتے اور ایک امن پیدا ہوتا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مقصد ڈیسٹیبلائز کرنا ہے افغانستان کو۔ لیکن اگر افغانستان کی حکومت، اگر یہ حکومت گر جاتی ہے افغانستان کی، تو ایک نیا بہت بڑا وار زون کریٹ ہو جائے گا، جس میں پاکستان کے پی کے بہت سے علاقے، افغانستان کے ساؤتھ اور ایسٹ کے علاقے جو پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں، یہ پورا افغانستان، اور بلوچستان کے بہت سے علاقے ایک دارالحرب میں، ایک وار زون میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے ہر جگہ لڑنا پڑے گا، یا پیس رکھنا، کیوس کو کنٹین کرنا ہماری ذمہ داری بن جائے گی۔ اور جب یہ ایک ایسا وار زون ہوگا جس میں صرف ہم انوالو نہیں ہوں گے، اس میں خالی ہم نہیں ہوں گے، اس میں آف کورس انڈیا بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سی طاقتیں آ کے انویسٹ کریں گی اس کیوس کے اندر، اس فریگمنٹیشن کے اندر۔ اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں یہ اسٹیج پہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا نیٹ آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا نیٹ آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کسی بھی قسم کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو آئے کسی الیکشن کے ذریعے، اس کو بھول جائیں۔ ابھی تک آپ کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک رومانس ہے، نہیں، زمانہ چل گیا قیامت کی چال۔ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا، اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا، وہاں پہ کیوس ہوگا، تو پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی ایک جینون الیکشن سے آئی ہوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اب آپ کو آتے نظر نہیں آ رہی۔ بیکاز جب بھی آپ اس قسم کا وار زون اور کیوس پیدا کرتے ہیں تو پہلی اس کی کیجولٹی کیا ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سے اس کے ایگزامپلس ہیں، جو فارمر برما سٹروک میانمار ہے، وہ اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ اس ملک میں کبھی کانفلکٹ ختم ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اسرائیل جو 1950 60 70 تک ایک بہترین انٹرنل ڈیموکریسی کا ماڈل آفر کرتا تھا، نہ صرف عرب اپنے سٹیزنز کو بلکہ آف کورس اپنے اسرائیلی جوئش سٹیزنز کو، اب اسرائیل ایک ڈیموکریسی رہا ہی نہیں ہے، صرف اوپر سے پینٹ پالش ہوا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک پاگل آدمی بینیامن نیتن یاہو جو ہے، وہ مسلسل اپنی موت تک وہاں کا پرائم منسٹر رہنا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اسی قسم کی ساری فیلنگز پیدا ہو گئی ہیں وہاں پہ۔ اب کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ بینیامن نیتن یاہو اسرائیل کی تاریخ کے سب سے لانگسٹ سرونگ اینڈ سروائیونگ پرائم منسٹر ہیں، جنہوں نے اب تک وہ تقریباً میرا خیال ہے 15 16 17 برس جو ہے ان کی وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور اب وہ اس طرح سے جنگیں اور کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں جس میں ان کی حکومت اور ان کا اقتدار کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو پاکستان میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی ڈیموکریسی کی بھی ہتھیہ اور ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے یہ صورتحال مزید ڈیولپ کرے گی، میں اس کا ایک انالیسس آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اب اس دوسری سچویشن کو دیکھیں جہاں پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا، ایک چٹاخ قسم کا تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پہ، ایک یورپین ملک نے نہیں مارا، کم از کم 4 میجر یورپین پاورز نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ان کی ہرمز کوئلیشن جو انہوں نے بنانی تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ تاہم وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وایا جی سی سی کنٹریز کی کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا کسی طرح سے حصہ بن جائے۔ وہ ابھی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی وہ ہمارے ذہن میں آئے گی، لیکن یہ جو فیکٹس ہیں اس کو ہم دیکھ لیں کہ نیٹو نے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نے آفیشیل طور پہ اپنے سیکرٹری جنرل کے لیول پہ تو اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی، لیکن ان کے آفیشلس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ نیٹو کا اس قسم کا کوئی بھی پلان اور موڈ نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی ایسی انٹرنل ڈسکشن ہو رہی ہے۔ البتہ 4 میجر کنٹریز جو ہیں انہوں نے وربل اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں، اور وہ 4 کنٹریز جو ہیں وہ اس میں جرمنی ہے، میرے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ جرمنز اتنی سخت اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے، اس میں اسپین ہے، اس میں اٹلی ہے، اس میں فرانس ہے، اور برٹن نے ان کے ساتھ تو اسٹیٹمنٹ ایشو کی، لیکن برٹن کے پرائم منسٹر سر کیئر اسٹارمر نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر ہماری گورنمنٹ نہ ہوتی، ان کا نام نہیں لیا، ان کا اشارہ یہ تھا کہ اگر یہاں پہ ریفارم کی گورنمنٹ ہوتی یا ٹوریز کی، کنسرویٹوز کی گورنمنٹ ہوتی تو وہ برطانیہ کو اس غلط جنگ میں انوالو کرتے، لیکن یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، اور اپنے برٹش سولجرز کو اور برٹش آرمی کو کسی بھی جنگ میں انوالو کرنے سے پہلے ہمیں یہ ججمنٹ کرنی ہے کہ اس جنگ کی کیا کوئی لیگل ایتھیکل بیسس ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے کسی نے ہم سے پوچھا نہیں۔ ہر یورپین ملک اور نیٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نے ہم سے پوچھا نہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جرمن پوزیشن، میں نے چونکہ جرمن چانسلر کی اور ان کے ڈیفنس منسٹر کی میں نے ویڈیو ان کی کانفرنس بھی میں نے دیکھی ہے، جس میں میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے، فریڈرک مرس اور جو ڈیفنس منسٹر پیسٹوریس ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ کامنٹ تھا ڈیفنس منسٹر کا، ان کا کہنا یہ تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر جرمن نیوی کی چند فریگیٹس وہاں چلے بھی جائیں گے
تو وہ کس طرح سے امریکہ کی اتنی بڑی اگر نیوی اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھول پا رہی ہے، اتنی طاقت تو نیوی کی نہیں کھول پا رہی ہے، تو ہمارے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن بیسک ان کی پوزیشن یہ تھی جرمنی کی بھی کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا نہیں تھا یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے، اور نہ ہی ہم اس جنگ میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹو ایک ڈیفینسو آرگنائزیشن ہے، ہم کوئی انٹرونشن کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں دنیا کے مختلف حصوں میں بننے کے لیے، انٹروین کرنے کے لیے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نہیں بنا تھا، یہ تو جب ہمارے کسی ممبر کنٹری کو اس میں سے ڈائریکٹ خطرہ ہو۔ اب آپ کو یاد آئے گا کہ کیوں بار بار میزائل مارے جا رہے تھے ترکی کو، کیونکہ سارے انگلینڈ کو میزائل نہیں مارے جا سکتے تھے ایران کے، جرمنی کو نہیں مارے جا سکتے تھے، اسپین کو نہیں مارے جا سکتے تھے، اٹلی کو نہیں مارے جا سکتے تھے، گریس کو نہیں مارے جا سکتے تھے، تو میزائل بار بار جو مارے جا رہے تھے موساد کی طرف سے، اور ہر دفعہ عباس سرکچی اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ یہ میزائل ترکی کے اوپر ہم نہیں مار رہے، یہ کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا کہ امریکن میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا ہر دفعہ کہتا تھا کہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لکھیں کہ کہیں اور سے کہاں سے آ رہے ہیں، اور ترکوں کو بھی پتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ایرانیوں کو بھی پتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اس کی ساری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے ترکی کو مجبور کیا جائے کہ آرٹیکل 5 آف دی نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو انووک کیا جائے، تاکہ نیٹو کو اس جنگ میں گھسیٹ کے لایا جائے۔ اچھا، اب نیٹو کی پوزیشن جو آئی ہے سارے ملکوں کی، وہ ہے کیا؟ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس جنگ کس مقصد کے لیے شروع کی گئی ہے، اس میں گولز کیا ہیں جو اس میں حاصل کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جنگ جو ہے ہم سے ڈسکس نہیں کی گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں ایسکیلیشن، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسکیلیشن کسی بھی طرح یوزفل نہیں ہوگی، اس میں کوئی الٹرنیٹیو راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ گالی گلوچ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سارے بغیرت ہیں، ان کو ہم ڈیفینڈ کرتے رہے، ان کے اوپر ہم نے اتنا خرچہ کیا، یہ ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں بن رہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ریئیکشن کے باوجود جو کچھ یورپ سے کہا گیا ہے وہ امریکہ کی سائیکی کے اندر پینیٹریٹ کرے گا، اور اس کا ایک افیکٹ اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہمیں امریکہ میں نظر آئے گا، بیکاز ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس اس پہ پک اپ کریں گے، کانگریس پک اپ کرے گی، میڈیا اس کے اوپر پک اپ کرے گا، اس کے اوپر بلڈ اپ کرے گا۔ ایران کے فارن منسٹر نے آلریڈی اس کا فائدہ اٹھایا، عباس سرکچی نے، انہوں نے اپنی پریس ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز تو بند ہے ہی نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کھلی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہاں ایران کی ایک اسٹریٹجی ہے اس کو کھولنے کی، بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ ایک انٹرنیشنل کوئلیشن بن جائے کہ آپ نے نیویگیشن رائٹس بند کیے ہوئے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے، جو ایران بند نہیں کر سکتا ایز پر اٹس انٹرنیشنل کمٹمنٹس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بند تو ہے ہی نہیں صرف امریکہ کے لیے، چونکہ یہ وار ہمارے خلاف وارنگ کنٹریز ہیں، چونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ہمارے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز بند کی ہوئی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور دوائی اسٹریٹ آف ہارمز کھلی ہے۔ اور ایران جو ہے وہ ہندوستان جس کا تیل وہاں سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ بھی پتہ چلا ہے کہ نیگوسیشن کر رہا ہے، بیکاز ہندوستان نے چالاکی کر کے امریکہ کے کہنے میں کوئی 3 جہاز جو کمرشل ٹینکرز ہیں وہ بھی سیز کر لیے تھے ہائی انٹرنیشنل واٹرز میں، جو کہا جاتا ہے کہ بلیک ٹریڈ یا ڈارک ٹریڈ کر رہے تھے، یا ان کے آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک نہیں تھی جو تیل اسمگل کر رہے تھے۔ اب ان تمام یہ جو ساری کھینچتانی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان میں، اور باوجود اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں، آئل کی پرائسز میں 3 سے 5% کمی ہوئی ہے۔ جو برینٹ کروڈ ہے اس میں 3% کمی ہوئی ہے، اور جو ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ ہے اس میں 5% کمی ہوئی ہے، اور برینٹ کروڈ جو ہے جو 105-6 تک چلا گیا تھا وہ 100-101 پہ آ گیا ہے، اور جو ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ تھا جو 102 پہ چلا گیا تھا وہ فال کر کے 93 پہ یا 94 کے اوپر آ گیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو مزید اعلان کیا گیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل انرجی ایسوسیشن IEA جو ہے وہ مزید ریزروز اپنے ریلیز کرے گی۔ پہلے اس نے 400 ملین بیرلز ریلیز کرنے کی بات کی تھی، اب وہ مزید بیرلز ریلیز کریں گے۔ امریکہ سے بھی اسٹریٹجک ریزروز کا آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو ایک چیز ہوئی ہے، ایک تو یہ ہوئی ہے کہ امریکہ میں بہت زیادہ جو پروڈکشن ہے لوکل اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہوئی، وہ بہت انٹرسٹنگ چیز، امریکہ کے جو سیکرٹری کامرس ہیں اسکاٹ بینٹ، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایران کے چین کو تیل دینے پہ اور اسٹریٹ آف ہارمز سے جو ہندوستان، بنگلہ دیش اور تمام ممالک کا تیل گزر رہا ہے، ہمیں اس پہ فار دا ٹائم بینگ کوئی اعتراض یا آبجیکشن نہیں ہے۔ اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے انٹرنیشنل آئل کمپنیز نے، اسٹاک مارکیٹ نے، اور جو بھی کمپنیز ہیں انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ مزید ہاسٹیلٹیز اسٹریٹ آف ہارمز کے آگے پیچھے نہیں ہونے والی، جس کی وجہ سے آئل پرائسز میں کسی حد تک کمی آئی۔ اب روئٹرز کی 2 سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہیں، آپ کو پتہ ہے روئٹرز ایک بہت بڑی خبر ایجنسی ہے دنیا کی۔ ایک ان کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ ان کو سورسز سے پتہ چلا اسرائیل کے اندر کہ اسرائیل کا پلان ہے کہ کم از کم 3 ہفتے تک اس نے ایران کے اوپر اپنی بامبنگ کیمپین جاری رکھنی ہے۔ اس کے پاس سینکڑوں ہزاروں ایسے اسٹریٹجک ٹارگٹ ہیں ایران کے
جنہیں اسرائیل نے تباہ کرنا ہے. یعنی اسرائیل کی چاندی ہے، عید ہے کہ امریکہ جب تک جنگ کرتا رہے گا، اسرائیل کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اسی بہانے وہ ایران کے ٹارگٹس کو ڈسٹروائے کرتا چلا جائے. ذہن میں رکھیں کہ اگر امریکہ اس جنگ میں نہ آتا تو اسرائیل کبھی بھی ایران کے ساتھ پنگا نہیں کر سکتا تھا، بیکاز جو 12 دن کی جنگ تھی اس کے آخر میں اسرائیل کی صورتحال یہ تھی کہ کمبل کو ہم چھوڑتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا، اور اس وقت بھی امریکہ کی طاقت استعمال کر کے اسرائیل اس کانفلکٹ سے نہیں نکلا تھا. تو اسرائیل کی ساری جو ایگریشن ہے اگینسٹ ایران وہ کنٹینجنٹ ہے آن دی امریکن پارٹیسپیشن. اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن روئٹرز کی ایک اور بھی اسٹوری بہت عجیب ہو گئی. وہ اسٹوری سیورل کم از کم 5 ڈپلومیٹک سورسز اور ایکسپرٹ سے، ڈپلومیٹک اینڈ آفیشیل سورسز سے بات کر کے روئٹرز نے لکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز کا کہنا یہ ہے کہ ہم شروع میں تو اس جنگ کے خلاف تھے، لیکن اب وہ امریکہ کے اوپر یہ دباؤ دے رہے ہیں کہ ایران کو مکمل طور پہ تباہ کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز اگر ایران بچ گیا یا اس کی کیپیسٹی بچ گئی تو پھر ہماری اکانومیز جو ہیں یا ہماری جو آئل ہے یا ہمارے سیکٹرز ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اس لیے ہماری سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے. یہ ایک بڑا ریئیکٹو قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ ایک بڑا ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو بڑا انفارچونیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں کیا ہوگا اس کا. جی سی سی کی تمام تر جو ریلائنس ہے وہ تھی سیکیورٹی پہ اور اسٹیبلٹی کے اوپر، جو ان کا پورا پیراڈائم تھا. یہ جو بیسز ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں تھے. امریکہ کے یہ سارے بیسز جو ہیں یہ 1991 کی جو جنگ تھی کویت کے اوپر، جو جنگ ہوئی تھی امریکہ کی، جس میں کویت پہ قبضہ کر لیا تھا عراق نے، صدام حسین نے، ان کو نکالنے کے لیے جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بیسز جو آپ اس وقت سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، جو قطر میں ہے، جو بحرین میں ہے، اور جو کویت میں ہے، اور کچھ فیسلٹیز جو ہیں وہ یو اے ای میں ایگزسٹ کرتی ہیں. یو اے ای کے اندر دفرہ اور جو فیسلٹیز ہیں جبل علی کی، وہ پراپر فارمل کلاسیفائڈ بیسز نہیں ہے، وہ فیسلٹیز ہیں. لیکن یہ 1991 کی جنگ کے بعد یہ ساری چیزوں نے ڈیولپ کیا. اور جی سی سی کا فیوچر اب کیوں انسرٹن ہے؟ بہت سی وجوہات کی وجہ سے. پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے لیکوڈیٹی اور دولت میں تو بہت اضافہ ہوا، لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب بھی لیکوڈیٹی میں اضافہ ہوتا ہے کسی بھی ریجن کی، تو اس میں ایک نیسسری آپ ایک ڈیموکریٹک ریفارم لاتے ہیں، لوگوں کو حقوق دیتے ہیں. حقوق کے حوالے سے کچھ آپٹکس ضرور ہوئے، لیکن جو اتنی بڑی ورک فورس ہے، جو انڈیا کی ہے، پاکستان کی ہے، ایجپٹ کی ہے، فلپینس کی ہے، کورینز ہیں، واٹ ایور، پوری دنیا سے، ان کو کسی بھی قسم کے بہتر حقوق جو ہیں وہ جی سی سی کنٹریز میں نہیں ملے. کوئی روٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکا. کچھ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے جس کو پتہ نہیں 20 سال کے بعد شاید کوئی سٹیزن شپ ملتی ہے بعض جگہوں پہ، لیکن روٹ ٹو پراپر سٹیزن شپ اینڈ رائٹس وغیرہ جو ہے وہاں پہ بالکل اسٹیبلش جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ اس کی اپ سائڈ تو یہ ہے کہ سارے رائل فیملیز ہی کا مکمل کنٹرول رہتا ہے اپنی پولیسنگ فورسز کی مدد سے. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ پاپولیشنز بیسکلی طور پہ مائگریٹری ہیں، اور پاپولیشنز کی کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں ہے، ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے. اور بہت زیادہ جو پاپولیشنز یہاں پہ آتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5-10 سال یہاں لگائیں، پیسے بنائیں، سیونگ کریں، اور پھر وہ مسلسل اس ٹائم پیریڈ میں کینیڈا کی طرف، امریکہ کی طرف، یورپ کی طرف، برطانیہ کی طرف، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی طرف اور مختلف ممالک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کو بھی اپنی ایکسیپٹیبلٹی چاہیے اور ایکویلٹی چاہیے. اور دنیا میں کہیں پر بھی اگر کوئی ورک فورس اور اس کو امپلائی کرنے والوں کے درمیان میں ریلیشن شپ ان ایکول ہے تو جی سی سی کنٹریز وہ سب سے ان ایکول ریلیشن شپ ہے. اس سے پہلے عرب ممالک میں، عراق میں، سیریا کے اندر اور لیبیا میں 1970s میں بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی، پاکستانی پروفیشنل کام کرتے رہے ہیں، خاص کر کے انجینئرنگ میں. وہاں ریلیشن شپ اتنا ان ایکول نہیں تھا جتنا جی سی سی کنٹریز میں ان ایکول ہے، کیونکہ یہ ایک خاص ریس ماڈل کے اوپر ماڈل ہے. اور یہ سیکیورٹی ماڈل جو میں نے کہا کہ 1990 سے بنا ہے، یہ بڑا ان ریلائبل ہو گیا. ان ریلائبل اس لیے ہو گیا کہ اس پوری جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ در حقیقت اسرائیل فوکسڈ سیکیورٹی ماڈل ہے، یہ جی سی سی فوکس سیکیورٹی ماڈل نہیں ہے. ایک ایسی جنگ شروع کی گئی جس میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی امپلیکیشنز جی سی سی کی اکانومیز پہ، ان کے انفراسٹرکچر پہ، ان کے مورائل کے اوپر، ان کی پاپولیشنز کے اوپر کیا ہوں گی. جو 1989-90 کی جنگ تھی جس میں کویت کو آزاد کروایا گیا تھا عراقی فورسز سے، اس کا ریشنل بڑا کلیئر تھا کہ ایک عرب کنٹری نے ایک دوسرے چھوٹے ملک کو کمزور سمجھ کے اس پہ قبضہ کر لیا، اور امریکن انٹرونشن نے ایک ماڈل اسٹیبلش کیا جس کے بعد یہ سارے بیسز بنے. لیکن اب وہ ماڈل ایکچولی فیل ہو گیا. گزشتہ 20 برس میں، 30 برس میں، 25-35 برس میں ان ممالک نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے امریکن اکوپمنٹ میں، آرمامنٹ کے اندر، امریکن اکانومی میں، امریکن بانڈز میں. نتیجہ کیا ملا کہ نہ ان کو ایکویلٹی ملی، نہ ان کو ڈیسیجن ٹیبل کے اوپر ملی. ان سے پوچھا کس نے نہیں، جنگ شروع کر دی وہ کہہ بھی رہے ہیں، اور نہ ان کو عزت مل رہی ہے، نہ ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے. اس لیے یہ پیراڈائم کی ایک بہت بڑی ویکنس بھی یہاں پہ آتی.
اس میں اور اس کی سب سے بڑی ویکنس کیا ہے کہ سسٹینیبل پیس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اسرائیل کی اور زائنس گڈ ول کے اوپر ہوگا. اب اس کے اندر ایک بہت بڑی آف کورس زائنس اس وقت ایسا محسوس نہیں کرتے اور بہت سے عرب بھی ایسا محسوس نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک بنیادی چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے کہ زائنس مائنڈ سیٹ میں اور مسلمز جو ہیں ان کے درمیان میں کوئی بھی بہتر پیسفل سسٹینیبل ایکویشن نہیں بن سکے گی. اس کا مسلمانوں کا ساتھ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی وجہ زائنس مائنڈ سیٹ ہے. جیسے کہ نفتالی بینٹ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے قطر کے حوالے سے اور ترکی کے حوالے سے چند دن پہلے جو انہوں نے کامنٹس کیے تھے کہ ان کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے بیکاز یہ بھی بڑے خطرناک ہیں، سنی الائنس بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور ایران کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایران کاز نہیں ہے اس کانفلکٹ کا، ایران سمٹم ہے اس مائنڈ سیٹ کا جو کہ زائنس نے اس ریجن میں انٹروڈیوس کیا ہے. اس سے پہلے عراق بھی اسی میں تباہ ہوا، اس سے پہلے سیریا بھی اسی میں تباہ ہوا، لبنان بھی اسی میں تباہ ہوا، لیبیا بھی اسی میں تباہ ہوا. تو جس اسی کنٹریز جو سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایک سسٹینیبل پیس ملے گا اسرائیل کے سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر، ان کو نہیں مل سکے گا. ابھی اتنا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.